अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर गौरा साहब ने। सब सर को देखते रहते हैं, खास तौर पे उनके यूट्यूब चैनल पे, टैग टीवी पे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप बहुत आए। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बातचीत करेंगे आपसे एज यूजुअल। बिल्कुल। और सर, कहा ये जा रहा है, एक तरफ तो इमरान खान साहब की, जो आपने देखा ही होगा, आज अदालत में उनकी पेशी थी, उस पे आप क्या कहेंगे? और साथ साथ मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो हैं, कहा ये जा रहा है कि ये दोनों जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ एक पेज पे नहीं है। क्या कहेंगे आप इन दोनों बातों पे? देखिए, बात ये है कि दोनों जो हैं, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, इनके आपस में पॉलिटिकल तरीकाकार का जो डिफरेंस है वो तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन सिचुएशन बड़ी गंभीर है। ऑन द अदर हैंड, मुझे जो तशवीश है यहाँ पे बैठे हुए आरसू, वो ये है कि हम यूँ लगता है कि साल हर साल से हम उलझे हुए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। और मुझे यूं लगता है 4 दहाइयों से प्रिसाइजली यही तमाशे सियासी चल रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि जो असल मसाइल हैं अवाम के, उससे डिस्ट्रैक्शन है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, एस्टेब्लिशमेंट की, सभी लोगों की डिस्ट्रैक्शन है पाकिस्तान में। तो ये एक बड़ी खतरनाक बात है कि पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर, वो पूरे के पूरे फोकस रहते हैं पॉलिटिकल तमाशों पे। जो अवाम के रियल इश्यूज हैं, लोगों के जो ये रियल इश्यूज हैं, वो बिल्कुल डिस्कस नहीं हो रहे। पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। बहस ये है कि शहबाज गिल के साथ टॉर्चर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझता हूँ। लेकिन यही क्या बहस है वहां पे ऑन वन हैंड? दूसरी बहस ये है कि नवाज शरीफ का कैंप जो है, मरियम नवाज जिसको लीड कर रही है पाकिस्तान में, वो डिफरेंट है शहबाज शरीफ के। भाई, ये सब रियलिटीज तो आरजू हम सब जानते हैं। ये पॉलिटिकल नौटंकियां तो पूरी दुनिया में होती रहती हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के रियल इश्यूज ये हैं जहां पे एक्सट्रीमिज्म इंतहाओं को छू रही है, गुर्बत इंतहाओं को छू रही है, और इसके साथ साथ वहां पे जो करंट इश्यूज हैं, सैलाब है और उसकी तबाहकारियां हैं, मिसिंग पर्सनस के मसले हैं, जो जो पसे पर्दा ही रहते हैं। पाकिस्तान का मीडिया उस पर बहस ही नहीं करता। पाकिस्तान का कोई मेन स्ट्रीम टीवी उठा लीजिए, सवाए इसके कि इमरान खान की पेशी हुई या नहीं हुई, माफी मांगी या नहीं मांगी, या शहबाज गिल के साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, पीडीएम गवर्नमेंट के इंटरनल क्या इश्यूज हैं, इनके अलावा कोई इशू ही नहीं है पाकिस्तान में। तो हमें तो कनाडा में बैठे हुए ये चीजें ज्यादा तशवीशनाक लगती हैं। लेकिन सर, उसमें एक बात ये भी है ना कि जो फ्लड आया है वो बलूचिस्तान में आया है, बहुत ज्यादा सिंध में आया है, वहां पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। और खास तौर पे बलूचिस्तान को तो वैसे ही मीडिया कवर नहीं करता, उनको तो कुछ समझा ही नहीं जाता कि वहां पे चाहे मिसिंग पर्सन्स का इशू हो, चाहे वहां पे कोई और किस्म का प्रॉब्लम आए। तो आपने कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा कि हमारा मीडिया उस बात को लेके आगे आया हो। इसी तरह से सिंध में भी कुछ इसी किस्म के हालात हैं। लेकिन साथ साथ सर, बहुत से जो है वो चीफ मिनिस्टर जो इन सब जगह के हैं, उनमें से सिर्फ अभी एक सिंध के चीफ मिनिस्टर को मैंने देखा कि वो टीवी पर आए और उन्होंने कुछ सूरत हाल बताई। बाकी सब छुपे हुए, खास तौर पे केपी के साइड से हमने देखा कुछ नहीं है। हालांकि इमरान खान की गवर्नमेंट है, उसके साथ ही साथ जो है बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा तबाही हुई है, लेकिन वहां से भी कोई खास ऐसा कोई सामने नहीं आया वहां की गवर्नमेंट से जो आके बताएं कि लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, उनकी मदद के लिए क्या किया जा रहा है। क्योंकि अब तो ये तक कहा गया है कि जमीन तक नहीं बची है, सूखी हुई जमीन नहीं है जहां पे लोगों को दफनाया जा सके। जी देखिए, सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स बलूचिस्तान के या केपी के का इशू नहीं है। खुद जनूबी पंजाब में देख लीजिए क्या हाल हुआ है। वहाँ पे भी सुना है, जो भी खबरें मिल रही हैं, बहुत तबाहकारियाँ हुई हैं। और पंजाब के न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जनाब परवेज लाई साहब भी, वो भी अपने ही इन इश्यूज पे फंसे हुए हैं कि असम्बलियाँ अगर इमरान खान ने कह दिया तो तोड़नी है या नहीं तोड़नी है।
اور آپ نے خود ذکر کیا کہ ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر لوگوں کو دفنانے کی جگہ نہیں مل رہی، پانی ہے، مویشی ان کے بہہ گئے، ان کے گھر بہہ گئے، اور وہ پہلے ہی بیچارے غربت کی زندگیاں گزارتے ہیں. تو چیف منسٹرز ہوں یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہوں، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے ان امدادی کارروائیوں میں بہت معاون ہے، ان کو ہونا بھی چاہیے. پوری دنیا میں، ہمارے کینیڈا میں کوئی اگر ڈیزاسٹرز یا اس طرح کی چیز آتی ہے تو ہماری کینیڈا کی آرمی بھی آگے آتی ہے، امریکہ کی آرمی بھی آتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آرمی کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی جنگیں لڑنی ہوتی ہیں. جو قدرتی آفات ہیں ان سے بچانا بھی پوری دنیا کی آرمی کا رول ہوتا ہے، بیکاز دے آر ویل ٹرینڈ پیپل. ان کو مطلب ہر طرح کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں، پاکستان آرمی کے ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس انف ریسورسز نہیں ہیں. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چونکہ پاکستان کے مالی حالات بڑے خطرناک ہیں تو ان تباہ کاریوں سے، سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے فنڈز نہیں ہیں، اور صرف ان کی تنخواہیں جو بھی پاکستان کے پولیس کے جوان ہیں یا آرمی کے جوان ہیں ان کی بس تنخواہیں دینے کے بمشکل قابل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو میں کہہ رہا ہوں شروع سے آپ سے آج کی گفتگو میں، ایک میڈیا کا ایک اپنا رول ہوتا ہے، جو مین اسٹریم میڈیا ہے. ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ بھائی یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ عمران خان نے آج کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے، یا شہباز گل کا کیا مسئلہ ہے. کیا یہی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، جو ان کے املاک ہیں، جہاں وہ بیچارے انہوں نے جھونپڑیاں بنائی ہوئی تھی اپنے سروں پہ، جسے کہتے ہیں چادریں دینے کے لیے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، وہ بھی نہیں رہے. اور یہ لاکھوں کی تعداد میں، جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں برباد ہوئی ہیں. آپ کو تو ہم سے زیادہ بہتر پتا ہوگا. تو اس ساری صورتحال میں آپ نے پوچھا چیف منسٹرز کا کیا رول ہے، وہ بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ جو فیڈرل لیول کے پالیٹیشنز ہیں ان کا رول ہے. کوئی فرق تو ہوتا نہیں. یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. یعنی عمران خان کی پارٹی جو اس وقت سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ، ان کی ذرا بحثیں آپ دیکھ لیجئے کیا ہے سوشل میڈیا پہ جلسوں میں. اگر یہی نوجوان روانہ ہو جائیں ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، بجائے یہ کہ یہ اپنا شو آف پاور کرتے رہیں، اگر یہی عوام کی خدمت پہ نکل جائیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا نا کہ پی ٹی آئی واقعی پاکستان کی غریب معصوم عوام کے لیے ایک سہارا ہے. لیکن اگر صرف جلسے کرنا ہی مقصد ہے، بنی گالا کے باہر عمران خان کو پروٹیکشن پہنچانے کے لیے جانا، وہاں پہ فری ناشتے کرنا، کھانے کھلانا، راتیں جیسے سحری کی راتیں منانے کا عمل ہوتا ہے، اگر یہ پارٹیاں ہی ہیں مقصد، اور ان پارٹیوں کے نتیجہ میں جنم لینے والی جو ایک فضا ہے اس کو ہی سیلیبریٹ کرنا ہے، تو پھر تو وہ کہنا پڑے گا کہ بدقسمتی سے پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ لوگوں کی خدمت کے لیے آتی ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر کے پی کے میں عمران خان نے کیا کیا اتنے 4 سال میں، بلکہ 4 سال نہیں 9-10 سال کہنا چاہیے، جب سے ان کی کے پی کے میں گورنمنٹ ہے، وہاں پہ جو حالت ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ کا بھی یہی ہے کہ تقریباً 11 سال پیپلز پارٹی کو وہاں پر ہو گئے ہیں، اور اس وقت سندھ تقریباً پورا ڈوب چکا ہے. اور پیپلز پارٹی نے کیا کیا 11 سال میں؟ اور اگر ہم پنجاب دیکھ لیں تو پنجاب میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی رہی ہے، اور یہاں پر کچھ تھوڑے ٹائم جو ہے وہ عمران خان کی بھی رہی ہے، اس سے پہلے بھی لوگ رہے ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں کیا گیا. میں اسلام آباد میں بیٹھی ہوں. اسلام آباد میں جب ہم لوگ آئے تھے میرے خیال ہے 90s کے مڈ میں یا اینڈ میں سمجھ لیں، اس وقت جب بارش ہوتی تھی تو بالکل پانی نظر نہیں آتا تھا، اتنی صاف ستھری روڈز ہو جاتی تھی، لگتا تھا کسی یورپین کنٹری میں. آج وہ حال نہیں ہے. تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اور اتنا پانی اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سب لوگ صرف آتے ہیں، کھاتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ کو ان میں سے کون لگتا ہے جس نے گورنمنٹ کا جس نے کہ کام کیا ہو لوگوں کے لیے؟
نہیں آپ درست کہہ رہی ہیں، اس میں کسی ایک پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرانا ناانصافی ہے، اس میں سبھی اسٹیک ہولڈرس ذمہ دار ہیں۔ جس لیول پہ پاکستان میں یہ نئی نئی ہاؤسنگ سکیمز بنی ہیں، آپ نے اسلام آباد کا ذکر کیا، اس کے گرد و نواح میں جو نئی نئی ہاؤسنگ سکیمز بنی ہیں، نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں، تو آفٹر آل ان کا ہی انفراسٹرکچر ہے نا جو اتنا پور ہے کہ اب اسلام آباد جیسا جو پہلے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں 80s 90s کا جو شہر تھا، اب وہ بھی ڈوب جاتا ہے ایک طرح سے، چونکہ ان ہاؤسنگ سکیمز کے جو سیوریج سسٹم ہیں ان کے سائز کے مطابق ہیں ہی نہیں، یعنی انفراسٹرکچر اتنا پور ہے۔ ان سیلاب کی ان تباہ کاریوں نے، حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے بتا دیا کہ پاکستان کی کوئی بھی سرکار رہی ہو اکراس دا بورڈ کسی بھی پارٹی کی، انہوں نے انفراسٹرکچر پہ کام نہیں کیا۔ اور اس میں صرف سیاسی پارٹیوں کا معاملہ نہیں ہے، اس میں جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں، بیکاز پاکستان میں جو بھی بات ہوگی تو انگلی اسٹیبلشمنٹ پہ اس لیے اٹھے گی کہ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ پاکستان کے ہر معاملے کو، انفراسٹرکچر کا معاملہ ہو، اکانومی کا معاملہ ہو، ان کی پروڈکشن کا معاملہ ہو، یعنی جو صنعتی پروڈکشن اس کا، وہ سب کے سب جو معاملات ہیں ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی نااہلی ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ متوازی چلتی رہی، جس کے نتیجہ میں انفارچونیٹلی ان حالیہ فلڈز نے پوری دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ یہ سارے سٹیک ہولڈرز کی اب تک کی جو نالائکیاں تھیں، ان نالائکیوں نے صورتحال اس نہج پر پہنچا دی ہے کہ اب لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا 75 سال بعد ہم نے اسی سچویشن تک پہنچنا تھا؟ کیا یہی ہماری ترقی تھی؟ ابھی ریسنٹلی پاکستان نے 75 سالہ انڈیپینڈنٹ منائی، بڑے بڑے فنکشنز بھی ہوئے، عمران خان کا جلسہ بھی ہوا، پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی وہ ہوئی، تقریر ہوئی، سب کی تقریریں ہوئی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ صرف تقریریں ہی ہیں، ان فیکٹ پاکستان کی بہتری کے لیے کسی جماعت نے، کسی ادارے نے کام نہیں کیا۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ اب رورل ایریاز میں جو تباہی ہے وہی نہیں ہے، کراچی ڈوبا بارشوں میں، اسلام آباد کی حالت آپ بتا رہی ہیں کہ گاڑی چلانا مشکل ہو جاتی ہے، پنجاب کے بڑے شہروں لاہور وغیرہ کا حال بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب سٹیک ہولڈرز نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے، ہر اعتبار سے، صرف فلڈ سے ہی نہیں، ہر اعتبار سے ڈبو دیا، اینڈ دس از اے سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس۔ اور اس کے باوجود سر یہ پھر آنے کو تیار ہیں، یہ سب پھر کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن میں جو ہے ان کو جتایا جائے۔ ظاہر ہے پبلک سے نہیں کہہ رہے یہ بات، یہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ پبلک تو نہ ان کو لاتی ہے نہ لے جاتی ہے۔ لیکن اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ یقیناً اب یہ ساری دنیا سے پیسے مانگنا شروع کریں گے کہ جی ہماری مدد کی جائے، جس کے لیے شہری رحمان جو ہے انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے بات کی جائے گی، ان سے کہا جائے گا کہ جی ہمیں کچھ پیکیج دیں تاکہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اور وہ پیکیج کیا لوگوں پہ لگے گا آپ کے خیال سے، یا وہ پھر دوبارہ گھوم پھر کے باہر چلا جائے گا؟ دیکھیے کچھ نہ کچھ تو خیر لگا دیں گے، چونکہ وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو دنیا سے لیا ہے اس کو دکھانے کا بھی تو کوئی رستہ ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ لگا دیں گے، لیکن بہت سارا بدقسمتی سے جو ریکارڈ ہے اس ریکارڈ کے پیش نظر ہم اس شبے کا اظہار کر سکتے ہیں، اس سسپیشن میں اپنے آپ کو مبتلا کر سکتے ہیں کہ جو بھی امدادیں آئیں گی ان کے بہت سارے جو حصے ہیں وہ بدقسمتی سے کھائے بھی جائیں گے، ان کا مس یوز بھی ہوگا۔ اور یہی بدقسمتی ہے، یہی پاکستان جیسے ملکوں کی بدقسمتی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا صرف پاکستان میں ہوتا ہے، بہت سارے اس طرح کے ممالک ہیں جو ہوتا ہے، لیکن جب پاکستان میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ بہت سارے کرپٹ ممالک میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر جشن منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد اپنے آپ کو پرائیڈ کے طور پر پیش کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر اس شرمساری کا اظہار ان سول اداروں کو یا این جی اوز کو کرتے رہنا چاہیے نا، کہ بھئی جو ہے ہمارے ہاں بہت بدحالی ہے۔
چونکہ میں اکثر پاکستان سے جو بڑے بڑے اداکار آتے ہیں یہاں کینیڈا میں، ان سب سے سنتا ہوں جی کہ ہم بڑی ایک عظیم قوم ہے، بڑا عظیم ہمارا نظام ہے. بھائی کیا عظیم نظام ہے؟ 75 سالوں کے بعد ڈوبے ہوئے ہیں ہر اعتبار سے. سیلابوں کے پانی میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، معاشی ابتری میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، سیاسی ابتری میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، اور معاشرتی ابتری میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں. تو پھر ڈوبے ہوئے ہیں نا ہر اعتبار سے. جب بالکل. تک ہمیں ادراک نہیں ہوگا، جب تک وہاں پہ احساس نہیں ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا کہ آرزو صاحبہ کسی قسم کی بہتری کی کوئی صورتحال ہم آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں. یہ بڑا ہی افسوسناک وہاں پہ پہلو ہے. جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے وہ ہم کینیڈا میں بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ کے زمانے میں لمحہ بلمحہ جس طرح آپ آگاہ رہتے ہیں، شاید ہم بھی آگاہ رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور جو احساس ہوتا ہے کہ وہی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ایک ڈرامہ، ایک نوٹنکی کا کھیل جاری ہے. یعنی ہر ایک کو، عوام کو اس طرح کا اب وہ دیا جاتا ہے کہ بھئی صبح آپ اٹھیں تو یہ دیکھیں کہ عمران خان کس کورٹ میں جاتے ہیں، یا شہباز گل کو پیشی پہ لایا جاتا ہے یا نہیں لایا جاتا، یا وہاں پہ کیا کاروائی ہوتی ہے، کیا ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو عوام کو اس جو ہے نا ڈرامے بازی میں دبو دیا گیا ہے. لیکن سر تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے 1-2 دن سے جو ہے میڈیا نے دکھانا شروع کیا. اس سے پہلے بالکل نہیں دکھایا جا رہا تھا کہ فلڈ کا کیا حال ہے. لیکن بیچ میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے یہ بات کی ٹی وی پہ کہ جی آپ لوگ یہ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں. تو خیر اس میں پھر انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کے بعد جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے فلڈ کا بھی دکھا رہے ہیں. مگر سر یہ بات بھی ہے کہ یہ تو ہر سال ہوتا ہے اور ہر سال اسی طریقے سے جو ہے شور بھی مچائے جاتا ہے، سبق کوئی نہیں لیتے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو لاسٹ ٹائم جب بارشیں ہوئی تھیں کراچی وغیرہ میں اور بہت زیادہ یہی حال تھا کہ ہر جگہ پانی کھڑا ہوا ہے، تو کئی لوگ ایسے بھی تھے جن کی ڈیتھ اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ وہاں پہ بجلی کے تار تھے. اور ابھی مجھے یاد ہے کہ 3 دوست تھے جو بائک پہ تھے اور ایک ساتھ ان کو کرنٹ لگا تھا اور وہ تینوں جو تھے وہ انتقال کر گئے تھے. تو اس وقت بھی کچھ نہیں کیا گیا اور آج بھی وہی حال ہے. لوگ جو ہیں وہ پانی میں گر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، مین ہولز کھلے ہوئے ہیں اس میں گر رہے ہیں جا کر. تو سبق تو کوئی نہیں لیتے ہم لوگ کہ کوئی چیز ٹھیک کر لی جائے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ سب تباہی کے بعد جب یہ فنڈز لے لیں گے ساری دنیا سے، پھر یہ کوئی مطلب کچھ سوچیں گے، کچھ تھوڑا سا سنبھلیں گے؟ دیکھیے آپ نے درست کہا کہ اس طرح کی صورتحال ہم ہر سال پاکستان میں دیکھتے ہیں، لیکن شاید اس سال تھوڑی ضرورت سے زیادہ سنگینی ہے. اور انٹرنیشنلی میں صرف یہ نہیں کہتا کہ اس میں جو قدرتی آفات ہے اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یا پاکستان کی پارٹیوں کا کوئی قصور ہے. انفارچونیٹلی یہ قدرتی آفات جو گلوبل انوائرمنٹل چینجز ہیں ان کی وجہ سے ہم نے یورپ میں بھی بہت تباہ کاریاں دیکھی، یہاں امریکہ میں بھی بہت ایشوز ہیں. تو دنیا کے بہت سارے حصوں میں، چائنا میں، افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں، الجزائر میں، ہم نے بہت سارے ملکوں میں دیکھا. تو اب یہ ہے کہ پاکستان میں جو آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں میری رائے کہ کیا اس سارے عمل سے جو امدادیں ملیں گی وہ امدادیں کھائی جائیں گی. کچھ میڈیا بات چیت بھی کرنا شروع ہو گیا ہے، تو بس یہ صرف دکھاوے کا کھیل ہی رہے گا، کوئی مدد نہیں ہوگی. دیکھیے مدد تو تھوڑی بہت ہو بھی رہی ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں ہو رہی. ادارے کسی حد تک جو ان کے پاس وسائل ہیں یا جو ان کے پاس ول ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت تھوڑے، جتنی بڑی تباہ کاریاں ان کے مقابلے میں مدد بہت تھوڑی ہے اور انفراسٹرکچر بہت کمزور ہے. میرا صرف یہ زور ہے کہ اگر پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی ایلیٹ کلاسز اس بات پہ متفق ہوں کہ بھئی یہ مسائل ہر سال آتے ہیں، اس سال ذرا زیادہ آئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ آئے، تو کیا یہ اس پہ مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے؟ کیا عمران خان کوئی اپنے 4-6 جلسوں کو پوسٹ پون کرنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ بھئی سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایک کرائسس ہے اور یہ کرائسس ہر سال آتا ہے، بلکہ سال میں 2 بار آتے ہیں. تو کیا ہمیں اس پہ الگ سے کچھ سوچ بچار کرنی چاہیے، کوئی الگ سے بیٹھ کے کام کر لینا چاہیے؟ باقی جو لڑنے مرنے کا کام ہے، جو جلسے نکالنے کا کام ہے، وہ تو ہم بھی کرتے رہیں گے، آپ بھی کرتے رہیں گے. تو اس طرح کا کوئی رویہ اداروں کے مابین، پولیٹیکل پارٹیز کے مابین ہے؟
یا صرف یہی نیریٹو ہوگا کہ بھائی میں جب آؤں گا یعنی عمران خان کی صورت میں سب ٹھیک کر دوں گا. بھائی آپ جب 3.5 پونے 4 سال رہے ہیں تو آپ نے کیا کچھ ٹھیک کیا اس ملک کا؟ یا جو پہلی پارٹ جو آج پارٹیوں کا گروہ جنہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے یہ سب پارٹیاں بھی ماضی میں کئی حکومتیں بنا چکی ہیں. تو انہوں نے کچھ کیا تھا؟ نہ انہوں نے کچھ کیا نہ عمران خان کی پارٹی نے کچھ کیا. تھوڑا بہت اگر کچھ کیا، چونکہ اب میں جیسا کہتا ہوں آرمی ایک ٹرینڈ ادارہ ہے قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے بھی، تو انہوں نے ہی کچھ کیا نا. بالکل. لیکن آرمی کا، باقی بیوروکریسی کا اور باقی اداروں کا، میڈیا کا اس پیج پر بھی ایک ہونا ضروری ہے کہ وہ دنیا میں گلوبل انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں. پوری دنیا میں اس بات کا احساس کیا جا رہا ہے اور مطلب امریکہ ہو یورپ ہو سب اس پہ ایک میز پہ مل بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ بھئی دس از لٹل ٹو مچ. تو اس طرح کی کیا ہمارے پاکستان میں یا مطلب وہاں پاکستان جہاں آپ رہتے ہیں ہم تو اب باہر رہتے ہیں، ہم تو دنیا کے لیے ویل وشر ہے، دنیا کو کوئی بھی خطہ ہو، لیکن اس طرح کے مسائل پہ پاکستان میں کوئی جو ایک کلیکٹیو سوچ ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں. ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے وہ سوچ نظر نہیں آتی کہ ویسی کلیکٹیو کوئی سوچ وہاں پر ہے. نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت سیریسلی کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، سوچنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ اگر نیکسٹ ایئر دوبارہ اسی قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کو کیسے بچایا جائے، خاص طور پہ ان ایریاز کو جو اس وقت مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. شکریہ شکریہ، تھینک یو.